रहमत रमज़ान है, ये रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। रहमतों और बरकतों के इस माह मुक़द्दस में जो आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है, इस माह मुक़द्दस की खूबसूरत घड़ियों में, खूबसूरत साअतों में ये खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान हर साल हम आपके लिए तरतीब देते हैं, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम, मुल्क के नामवर सनाख़ान मुस्तफ़ा हदीए क़ीदत पेश करते हैं। हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। अपने हल्का बाब में उन मौज़ूआत को सामने रखते हैं जिनमें हम इस माह मुक़द्दस जो स्पेशली हमें तरबियत के मरहले से हम गुज़र रहे होते हैं, तो ये जो मौज़ूआत होते हैं ये भी उसी तरबियत के मरहले से गुज़रते हुए हम उन्हीं मौज़ूआत पे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ सीखने की, समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि ये माह मुक़द्दस जो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपनी मामलात को दुनियादारी के निज़ाम में इस कदर महव होते हुए कहीं ना कहीं राब्ता जो डिस्कनेक्ट होता है, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। जो राब्ता कहीं डिस्कनेक्ट होता है तो अल्लाह का ये नाम महीना अपने बंदे के लिए उस राब्ते को बहाल करने का ज़रिया बनता है कि इस माह मुक़द्दस में हम अपना राब्ता बहाल करते हैं, क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं। जब हम इन लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं कि हम तिलावत कर रहे हैं, हम क़याम कर रहे हैं, हम किसी बीमार की इयादत कर रहे हैं, हम झूठ बोलने से बच रहे हैं, गीबत से बच रहे हैं और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे अमल कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए इन लफ्ज़ों के अंदर एक खूब सी मिठास और चाशनी सी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब इत्मीनान और अपने बंदे के लिए इनाम रखा है। ये माह मुक़द्दस जो हमसे रुखसत हो रहा है, इसके आने का खूब इस्तकबाल होता है, एहतमाम होता है और इसका जाने का गम उन लोगों के लिए जो इस माह मुक़द्दस में हर वक्त महवे तिलावत रहते हैं, अल्लाह से रजू रखते हैं, उनके लिए घड़ियाँ बड़ी कठिन होती हैं और ये कठिन लम्हात को वो रुखसत करते हैं अपने आंसुओं की लड़ी से, अपने रब के हुजूर ये दुआ करने के साथ कि अल्लाह ये माह मुक़द्दस जो तूने दिया, हम शायद इसको समझ ना सके, जो कुछ हो सका तो कबूल कर, जो ना हुआ हमें आइंदा ज़िंदगी में अता फरमा, हम उस पर अमल कर सकें। तो आज की हमारी खूबसूरत नशिस्त में हम बात करेंगे, हमारा जो मौजू है वो फ़िक्र आखिरत है और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं। इससे पहले भी हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनको मदऊ कर चुके हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं साहबजादा अल्लामा प्रोफेसर सैयद ज़वार हुसैन बुखारी साहब, आस्ताना आलिया खेपड़ावाला शरीफ सदात घराने से हैं और बड़ी खूबसूरत बात है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बड़ी मुदल्लल और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। किबला बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मरूफ़ सनाख़ान मुस्तफ़ा हैं अल-हाफ़िज़ुल कारी साहबज़ादा सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, किबला आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए मैं ताउन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के तावन से। जैसे मैंने बात की कि आज हम बात करेंगे फ़िक्र आखिरत के हवाले से कि दुनियादारी में रहते हुए हम दुनियादारी को समेटने की कोशिश करते हैं। कोई मामला, कोई रिश्तेदार, कोई चीज़ जो है वो कोई रह ना जाए, हम सभी चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि हम शायद इस चीज़ को बिल्कुल कतई नज़र रखते हुए अपनी आखिरत के लिए कोई समा नहीं कर रहे, आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। किबला आप फरमाइएगा फ़िक्र आखिरत के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में, और इसकी रहनुमाई भी हमारी फरमाइएगा और इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत के हवाले से भी हमारे तमाम देखने वालों को आगाह कीजिएगा। फ़िक्र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम इरफान राजा साहिब, आपको रहमत रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत और लोगों तक एक जानदार आवाज़ पहुँच रही है दीन के हवाले से और उसकी रहनुमाई के हवाले से। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि आपने फरमाया कि आज का मौजू फ़िक्र आखिरत है। अल्लाह करीम ने कलाम इलाही में इरशाद फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हिसाब का वक्त करीब है और लोग गफलत में मुंह फेरे हुए। अल्लाह,
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا یہ فکر آخرت کی طرف اشارہ تھا کہ لوگوں حساب کا وقت قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں انسان کو مختلف جگہ پہ فکر آخرت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا تم دنیا کو فوقیت دیتے ہو حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ بے شک۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں زمین میں جب کسان بیج لگاتا ہے تو اس سے فصل حاصل کرتا ہے، بے شک۔ وہ جب بیج ہی نہ لگائے تو فصل حاصل کیسے کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو بیج لگانے کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس چیز کے بیج لگائے؟ بیج لگائے وہ نماز کے، سبحان اللہ، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ذکر اذکار کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے۔ یہ بیج وہ دنیا میں لگائے گا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ جب وہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں جو بیج تم نے لگائے تھے وہ فصل تیار ہو چکی ہے، سبحان اللہ، سبحان اب اس فصل کو تو کاٹتا جا اور جنت میں داخل ہوتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تعریف فرمائی اور بتایا کہ اس دنیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ مسافر خانہ ہے۔ جب بھی کوئی انسان پردیس میں ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے دیس میں چلا جاؤں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی پردیس میں ہو تو وہ اسے اپنا دیس سمجھ بیٹھے، وہ ہمیشہ اس کی نظر اپنے دیس پہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے پردیس ہے، یہ دار العمل ہے، پھر ہم نے دار الجزا کی طرف منتقل ہونا ہے۔ دار العمل میں جب ہم بیٹھے ہیں اب ہمارا انتظار یہی ہونا چاہیے کہ کون سا لمحہ آ جانا ہے اور ہم نے اپنے دار الجزا کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ انسان کا ہر وقت خیال یہی ہونا چاہیے، اور اللہ رسول کی یہ تعلیمات اور دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ انسان کبھی بھی اپنے دیس کو نہ بھولے کہ یہاں ہم مسافر ہیں، اور مسافر کبھی بھی پردیس میں اپنا جی نہیں لگاتا، وہ رہتا ضرور ہے لیکن نظر اس کی دیس پر ہوتی۔ ہماری منزل قبر ہے، ہماری منزل حشر ہے۔ یہ تو 2 دن کی بات ہے، جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا پوچھا جائے گا کہ کتنی دیر ٹھہر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا مولا 1 دن یا اس سے کچھ کم، اتنا ہی میں ٹھہرا ہوں گا۔ اب وہ ساری زندگی جو انسان نے گزاری اس کو اللہ کریم یہ دعوت دیتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت دی کہ ہمیشہ اس دنیا میں کبھی جی نہیں لگانا، اپنا جی آخرت کی طرف رکھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز وَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، کہ دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، کہ مخلوق سے محبت رکھیں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہ سے محبت رکھیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت رکھیں گے، حساب کو بھول جائیں گے۔ اور لاسٹ میں فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، فرمایا عالی شان محلات سے محبت کریں گے، قبر کو بھول جائیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو یاد رکھا ہے۔ ہم نے آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ دنیا میں تو ہم جی ہی رہے ہیں لیکن ہماری نظر جو ہے وہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا موازنہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا اور آخرت کا موازنہ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر کسی سمندر پہ چلے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اپنی انگلی کو اس پانی کے اندر ڈبو دیں اور باہر نکالیں، اس انگلی کے ساتھ جو قطرہ بچ جائے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر باقی رہ جائے وہ آخرت ہے۔
اب انسان کا فیصلہ ہے کہ اس نے اس قطرے کو حاصل کرنا ہے یا اس سمندر کو حاصل کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم غفلت میں اس ایک قطرے کی خاطر سمندر کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خیال اور اپنا دھیان صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھیں، جیسے اللہ کریم نے کلام الہی میں ہمیں درس دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ہمیں درس دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ کبھی انسان پر دو خوف اکٹھے نہیں ہوں گے۔ فرمایا اگر وہ دنیا میں آخرت کا خوف رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن امن عطا فرما دے گا، وہاں خوف نہیں ہوگا۔ اور یہاں اگر بے خوفی میں زندگی گزاری ہے اور آخرت کا دھیان ہی نہیں کیا اور ہر وقت دنیا کی چاہ رکھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو وہ چاہے جو میری چاہت ہے تو میں وہ چاہوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو وہ چاہے جو تیری چاہت ہے تو میں وہ چاہوں گا جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ انسان اچھے اعمال کرے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ میرے حبیب سے محبت کرے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ اپنی آخرت کو بہتر کرے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ میرے حبیب کا جو امتی ہے وہ ایسے اچھے اعمال کرے کہ قیامت کے دن اسے میں جنت میں داخل کر دوں۔ گویا اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم دنیا کو صرف اپنے اوپر سوار نہ کر لیں، دنیا میں رہیں، دنیا میں کام کریں، دنیا میں اپنے تمام امور سر انجام دیں، دنیا داری اچھے طریقے سے کریں، لیکن کبھی بھی دین کو بھول کر نہیں، دین کو یاد رکھ کے دنیا داری کریں۔ سبحان اللہ۔ دنیا داری ایسی ہو کہ جس میں دین کی جھلک جو ہے وہ نمایاں ہو، جو سر کا صحرا ہے وہ آخرت ہو۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو آپ دیکھیے اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں مسافر ہوں اور میرا سفر آخرت کی طرف جاری ہے، وہ کبھی غفلت میں نہیں پڑے گا، وہ کبھی سستی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کسی انسان پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو خبر ہے کہ جو میری منزل ہے وہ آخرت ہے، تو وہاں حساب ہونا ہے، تو حساب کے لیے تیاری کرے گا۔ اب دیکھیے دوسرے ادیان جو ہیں ان میں کچھ کے ہاں شاید فکر آخرت کا کچھ تصور موجود ہے، لیکن زیادہ تر کے ہاں فکر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہی تصور ہے انسان دنیا میں آیا، دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، ابھی جو آپ کی اصل منزل ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اسلام یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کی آخری منزل آخرت ہے، تو ہم نے اس کی طرف منتقل ہونا ہے، تو کبھی بھی دنیا میں غافل نہیں ہونا، دنیا میں کبھی بھی شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کے قدموں پہ نہیں چلنا، بلکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں اور آپ کے صحابہ کا جو طرز عمل ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ یہ پیغام قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی فکر آخرت کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بھی اور دنیا کی دونوں کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے نوجوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ سید زوار حسین شاہ بخاری صاحب خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فکر آخرت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، مزید بھی کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف سناخان مصطفیٰ صاحبزادہ سید عبید الحسن شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں۔ ایس پی نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان راجہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے۔ یہ ماہ مقدس جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرتے ہوئے معتکف اعتکاف کی نیت سے مساجد میں ہیں، اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور ہر وقت عبادت میں محو ہیں۔ کیا خوبصورت وہ لمحات ہیں کہ انہوں نے سب دنیا داری کے معاملات کو چھوڑا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ
ان چند دنوں کے لیے مسجد میں جو ہے اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول کرے، اور ان کی دعاؤں، ان کی عبادات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے اچھے اعمال کی طرف ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب، ان کی طرف بڑھیں گے، لیکن ان سے بڑھنے سے پہلے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، آپ کا رمضان کا جی الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، اللہ پاک کی خاص کرم نوازی سے بہت اچھا ماشاءاللہ گزر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کیا پہلے سب سے پہلے تو میں آج آپ کا راجہ صاحب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، شاہ صاحب کی وساطت سے آج حاضری کا یہاں پر شرف حاصل ہوا۔ تو آج اسی موضوع کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے، اسی کے چند اشعار میں سنانا چاہوں گا۔ تیرا بوا جو بھول جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگ اور رل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگ اور رل جاندے نے، تیرا بوا صدقے تیرے نام دے مولا، صدقے تیرے نام دے مولا، بند جندرے بھی کھل جاندے نے، بند جندرے بھی کھل جاندے نے، بند جندرے بھی کھل جاندے نے، تیرا بوا جنہ دے من وچ میں آ جاوے، جنہ دے من وچ میں آ جاوے، ڈگ انہاں دے مل جاندے نے، ڈگ انہاں دے مل جاندے نے، ڈگ انہاں دے مل جاندے نے، تیرا بوا جد بھی اپنے عمل میں ویکھاں، جد بھی اپنے عمل میں ویکھاں، شرم تھی اتھرو ڈل جاندے نے، شرم تھی اتھرو ڈل جاندے نے، شرم تھی اتھرو ڈل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، تیرا بوا نجم جے اللہ اللہ کریے، نجم جے اللہ اللہ کریے، میرے مولا 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 مولا، نجم جے اللہ اللہ کریے، نجم جے اللہ اللہ کریے، زنگ دلاں دے تل جاندے نے، زنگ دلاں دے تل جاندے نے، زنگ دلاں دے تل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، او ککھاں وانگوں رل جاندے نے۔
सुभान अल्लाह। फ़िक्र आखिरत के हमारा आज मौजू है और यकीनन इसी हवाले से बंदे की फ़िक्र के हवाले से भी ये खूबसूरत कलाम साहबज़ादा सैयद नवीदुल हसन शाह साहब ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जी सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबल नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से। नौजवान मजहबी स्कॉलर साहबज़ादा अल्लामा सैयद जवार हुसैन बुखारी साहब आस्ताना आलिया खेपड़ावाला श्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। किबला, मैं चाहूँगा कि फ़िक्र आखिरत में मज़ीद बात करते हैं। जैसे हम सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं, क्या खूबसूरत लम्हात होंगे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से गुज़र रहे हैं, आपके साथ वक्त गुजार रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सहाबा इकराम के हवाले से मैं बताइएगा कि आपकी फ़िक्र आखिरत के हवाले से क्या तर्ज अमल था, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को यकीनन उस तरह से लेकर चलने की कोशिश कर सकें। बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। इसमें देखिए, जो शब व रोज़ आका अलैहिस्सलाम की मजलिस और बारगाह में होते थे, सुभान अल्लाह, जो हर वक्त वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करते थे, वल्लैल के जुल्फ़ की ज़ियारत करते थे, और आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस से जो फैज़ मिलता, आपकी गुफ्तगू से जो फैज़ मिलता, वो हासिल करते थे। अब सहाबा इकराम में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलाफ़ाए राशिदीन में अव्वल हैं। आप कभी बैठते तो आरज़ू करते, कहते काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता। सिर्फ फ़िक्र आखिरत के हवाले से वो ये सोचते और लोगों को कहते कि किस तरह मैं हिसाब दूंगा अल्लाह के हुज़ूर। हालांकि देखिए, ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की खुशखबरियाँ पहले से मिल चुकी और जिनकी नमाजें हुजूर के कदमों में, जिनकी ज़िंदगियाँ हुजूर के कदमों में, जिनको सारी दुआएं और सारी रहमतें हुजूर के कदमों से मिली हैं। और आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, जलीलुल कदर सहाबी। सिर्फ आखिरत के खौफ से कि वहाँ जो हिसाब है वो बड़ा मुश्किल है, ये आरज़ू करते काश मैं दरख्त का पत्ता होता। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी, आप हमेशा अपनी अंगूठी पे आपने एक जुमला लिखवा रखा था, कफ़ा बिल मौति बाइज़न। वो जब भी आप फरमाते, मैंने इसलिए लिखवा रखा है कि कभी मेरा ध्यान अगर दुनिया की तरफ जाए भी तो मैं इसको देख के उस तरफ मशगूल ना हूँ। मैं ये पढ़ लूँ कि ये जो मौत है ये खुद एक बहुत बड़ी नसीहत है। तो ये मैं अपने आप को फ़िक्र आखिरत सिखाने के लिए ये लिख के रखा हुआ है। क्या कहना। हालांकि देखिए ना, उनके अमल का जो तकाजा था वो कितना बड़ा था, उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से खुद तरबियत ली, उनकी इबादत का आलम क्या होगा, कौन अंदाज़ा कर सकता है कि उनकी नमाजें कैसी होंगी, उनके रोज़े कैसे होंगे, उनकी ज़कातें और हज कैसे होंगे, उनका अमल कैसा होगा, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन फ़िक्र आखिरत आका अलैहिस्सलाम से सीखी थी उन्होंने, अल्लाह के फरामीन से सीखी थी। इस वजह से वो कभी भी उसको फरामोश नहीं करते थे। वो हमेशा अव्वलीन हसीयत में जगह फ़िक्र आखिरत को देते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब भी आप किस कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो एक दफ़ा आपको देखा गया एक कब्र के दाएं तरफ खड़े होकर आप लगातार रोए जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा कि हुजूर इतना रो रहे हैं, क्या हुआ? आपने फरमाया, मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना है कि जो आखिरत की मनाजिल हैं, कब्र उनमें से पहली मंजिल है। और मेरे आका ने फरमाया कि जो इस मंजिल को आसानी से तय कर लेगा उसके लिए बाकी मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस कब्र की मंजिल को किस तरह हम मुकम्मल करेंगे। ये गिरियाज़ारी और ये अल्लाह की बारगाह में खशियत और अल्लाह की बारगाह का खौफ, इसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस दुनिया में ये खौफ रखता होगा, बेशक वो गुनाहगार हो, खौफ रखता होगा कि अल्लाह करीम ने मुझसे हिसाब लेना है, क़यामत के दिन उसके इस एहतसाब के अमल को सोचने की वजह से, इस खौफ इलाही की वजह से अल्लाह फरमाएगा कि चलो इसका अमल तो कमज़ोर था लेकिन मेरा खौफ तो इसके दिल में था। मेरे खौफ की वजह से अल्लाह ताला अपने खौफ की वजह से उसे जन्नत अता फरमा देगा। हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम, कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी शान है। आप जब अजान सुनते, आवाज़ आती तो आप कांपना शुरू हो जाते।
آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، پوچھا جاتا آپ تو شجاعت و بہادری کی علامت ہیں، شیر خدا ہیں، تو یہ اذان سننے کے ساتھ آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے کہ جس بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور علی یہ سوچتا ہے کہ علی کس طرح اس کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہوگا، یہ کتنا بڑا عمل۔ اور آپ فرماتے کہ ہمیشہ آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے، اس کے بیٹے بنو جہاں جزا ملے گی پھر عمل نہیں ہوگا، وہ جزا حاصل کرنے کے لیے تم آخرت کے بیٹے بنو، یعنی آخرت کے ساتھ تعلق رکھو، اپنا واسطہ رکھو آخرت کے ساتھ۔ یہی درس حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں، اور اوپر چہرے کے اوپر آپ نے پردہ کر رکھا ہے اور زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان نے سوچا پتہ نہیں کون سا گناہگار شخص ہے جو اتنا رو رہا ہے، وہ دعائیں کرنا شروع ہو گئے، مولا کہ ہمارے صدقے، ہمارے اس طواف کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو لوگوں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح ہے کون؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو امام زین العابدین رو رہے تھے، سارے دنگ رہ گئے، کانپ گئے کہ اتنی بڑی ہستی اور خشیت الہی کا یہ عالم، کیونکہ سیکھا ان نے اپنے بابا کی بارگاہ سے تھا، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں وہ جو بارگاہ ہے اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کی جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور آخرت کی فکر کو اپنے دل میں رکھا جائے۔ جب یہ فکر آپ کے دل میں ہوگی وہ دنیا کے سارے فکر ختم کر دے گی۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ جو انسان فکر آخرت اپنے دل میں رکھے گا اللہ اس کے خوف ختم کر دے گا، اللہ اس کے غم ختم کر دے گا، اللہ اسے خوشیاں عطا کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو خوف الہی سے دور نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھیں، اہل بیت اطہار کا طرز عمل دیکھیں، ان کا طرز عمل یہ تھا، انہوں نے کبھی آخرت تو فراموش نہیں کیا، اور دنیا میں رہ کر دنیا کے نہیں ہوئے، دنیا میں رہ کر بھی خدا اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ تو ہو گیا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل، فکر آخرت کا پیغام کیا ہے، اس کے پیچھے راز و رموز کیا ہیں، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں۔ فکر آخرت تو یوں ہم لفظوں سے جانتے ہیں کہ یہ فکر ہے آخرت کی، آخرت کے لیے ہمارے کیا ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ خاص پیغام چاہے وہ بھی ہماری رہنمائی ہو جائے۔ اس حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی مثنوی میں دیا، اور آپ نے ایک واقعہ نقل کیا، بڑا خوبصورت واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو اس کے دربار میں ایک مجنون شخص کھڑا تھا جو ظاہری طور پر مجنون لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پاگل انسان ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے ایک رومال نکالا بادشاہ نے، اور نکال کے اس شخص کو دے دیا، اور دے کر اپنے درباریوں کو کہنے لگا اب یہ بندہ جس شخص کو یہ رومال دے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوگا۔ جب یہ کہہ دیا، دن گزرتے گئے، وقت گزر گیا، وہ چلا گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو وہاں پہ وہ شخص آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی اور اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے خبر دی، بادشاہ اب اس وقت موت کے قریب تھا، علیل تھا، بیمار تھا۔ اس نے کہا اچھا بلا لو، چلو میں ملاقات کر لیتا ہوں۔ جب بلایا تو اس نے جب سامنے آیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رومال نکال کے بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب رکھا تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں نے اعلان یہ کیا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوگا جس کو یہ رومال دے گا، تو تجھے اتنی خبر نہیں۔ اس کو ڈانٹنے لگا کہ اتنی خبر نہیں، میں نے بادشاہی کی ہے، میرے وزیر ہیں، میرے لوگ نیچے کام کرنے والے ہیں، میرے ماتحت ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، ہزاروں میرے وزیر ہیں، سلطنت ہے، مال ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، تو میں تو بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اتنا کہا تو وہ درویش کہنے لگا جس کو اس نے کہا کہ یہ پاگل انسان، اس نے کہا کہ بات سن، جب تو دنیا میں کسی سے جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو تیاری کرتا تھا،
اس نے کہا ہاں کرتا تھا. بولا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں گھوڑے تیار کرتا تھا، جنگی سامان تیار کرتا تھا، تلواریں تیار کرتا تھا، نیزے تیار کرتا تھا، وہاں پہ تیر تیار کرتا تھا، کمانیں تیار کرتا تھا، فوج کو تیار کرتا تھا کہ مقابلہ کرنا ہے. جب اتنا کہہ چکا تو اس شخص نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا کہ تو وہاں جا کے اپنی تیاری کر، جس عمل کے لیے تجھے بھیجا کہ وہاں جا کے تیاری کر، تو نے میرے حضور پیش ہونا ہے. تو جنگ کے لیے تو تیاری کرتا رہا، لیکن اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس لیے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے کہ اللہ نے جس تیاری کے لیے تجھے بھیجا تھا تو نے اس تیاری کو چھوڑ دیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ سبق دیا کہ اس دنیا میں ہم نے غافل نہیں ہونا. اس فکر سے کیا ہوگا، ہم ہمیشہ استقامت پہ رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، ایمان پہ استقامت ہوگی. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے اونچا درجہ ہے. کرامت تو ایک دو دفعہ ہو گئی، لیکن استقامت ایسی چیز ہے کہ انسان تھوڑا عمل کرے لیکن کنٹینیو اس کو جاری رکھے. ہمیشہ ہمیں یہ چاہیے، اور اس حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فکر آخرت کو اس طرح رکھیں کہ ہمارا دھیان کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ ہو. جب ہمارا دھیان کبھی دنیا کی طرف اس طرح مشغول نہیں ہوگا کہ فکر آخرت کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ رسول کا بھی دھیان کبھی ہم سے دور نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن اس چیز کی گواہی ملے گی کہ اے بندے، تو نے فکر آخرت کو اپنے دل میں رکھا، ہم نے ہمیشہ تجھے جب دیکھا تو تو اس بات کے لیے تیار رہا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کیونکہ تو اس بات کے لیے تیار رہا، اب اللہ رسول تجھے جزا یہ عطا فرماتے ہیں، اس فکر کا صدقہ تجھے آج تمام فکروں سے آزاد کر کے جنت کا راستہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے. صاحبزادہ علامہ سید زوار الحسن بخاری صاحب آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف، جب بھی ہم مدعو کرتے ہیں تو موضوع پہ یقیناً خوبصورت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی جو ہے وہ ہماری جو ایک یہ عمل رہا، یہ مرحلہ رہا، اس میں یقیناً اضافہ. اور تمام دیکھنے والوں کے لیے سلامت رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جی، سیٹھیز لائف اسٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس. کیئر اینڈ ہوپ ایک ایسا ادارہ ہے جو معذور بچوں کو بولنا، چلنا، پڑھنا سکھاتا ہے. سلامت رہیں یہ لوگ بھی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد بڑھیں گے صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوجوان مذہبی اسکالر ہیں صاحبزادہ علامہ پروفیسر سید زوار حسین بخاری صاحب آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف، اور معروف شناخواں ہیں صاحبزادہ الحافظ القاری صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب. فکر آخرت پہ ہم بات کر رہے ہیں. مقدس مہینہ آخری لمحات میں ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا عمل اچھے کیے، کیا عمل جو ہم سے رہ گئے، کیا ہم نے سیکھا، کیا ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. جب ہم اس عمل سے گزریں گے تو وہ جو ذات جو اس ماہ مقدس جس نے عطا کیا ہے وہ اپنے بندے سے، ہماری سوچ ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو ایک ماہ کی محبت کا عمل اب وہ یقیناً وہ نہیں ہم سے، اس کی ہم نہیں کر سکتے جو ہے وہ اس کو واپس جو ہے اس کا صلہ. تو وہ جو 70 ماہوں سے پیار کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کے لیے جب اس عمل کو بھی دیکھے گا تو اس میں بھی مزید برکت ڈالے گا. اور جب ہماری نیت ٹھیک رہے گی اور جب ہم سیکھنے کے اور توبہ کے عمل سے گزرتے رہیں گے تو اس میں اللہ رب العزت برکت بھی فرماتے رہیں گے. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جی، سیٹھیز لائف اسٹائل سٹور، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، روئے مصطفیٰ سے ایسی
اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کو نین میں جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کو نین میں رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی گر مدینے میں میسر آ گئی دو گز زمین گر مدینے میں میسر آ گئی دو گز زمین پھر ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی پھر ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی اللہ صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب خوبصورت انداز میں خدی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع فکر آخرت، جس پہ ہم نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں کامیاب لوگ اسے سمجھتے ہیں جو مالدار ہے، جس کے پاس خوب سرمایہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور نوکر چاکر ہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں میسر ہونے والا انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات اپنے بندے کے لیے کہ اپنے اس پڑوس میں دیکھے کہ کیا کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کیا کسی بیمار کی عیادت، کیا کسی مجبور کی مجبوری پہ، اس کی ضرورت پہ اس کے کام آنا۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، جن کی کمی ہے، اور یہی وہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو احکامات دیے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جو اپنے بندے کے ہیں کہ جو میں نے تجھے اتنا مال عطا کیا تو تو نے اس بندے کی مدد کیوں نہ کی، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں
کہیں پہ صاف پانی کا کام کر رہے ہیں، کسی کے ادویات کے لیے کوئی ڈسپینسری بنا رکھی ہے، کہیں پہ کسی کو گھر میں راشن تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہیں جن عمل سے دوسرے لوگ ایڈمائر ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس راہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ فکر ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور خوف الہی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں۔ جب ان چیزوں کے عمل سے ہم گزریں گے تو یقین کیجئے پھر ہماری زندگی آسان ہوگی۔ اور مختصر سی بات یہ کہ ہم ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ جو بے بہا دولت اور سرمایہ کے مالک تھے، لیکن وہ گئے کہاں پہ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ان کا سب کچھ کہاں رہ گیا، وہ کوئی لے گیا، وہ کوئی لے گیا، اس چیز کا کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں میں تقسیم کریں، اور تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے معافی کے طلبگار بھی رہیں۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں نوجوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ علامہ پروفیسر سید زوار حسین بخاری صاحب بہت شکریہ، قبلہ وقت دیتے رہے، اور صاحبزادہ سید نوید الحسن شاہ صاحب آپ بھی آئے، آپ کا بہت شکریہ، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے سیٹیز لائف اسٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ اور اکثر اوقات میں آخری بات اسی پہ اختتام کرتا ہوں اپنی اس خوبصورت پروگرام کا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رحمت